वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद PDM का 13 नवंबर को लाहौर में होने वाले जलसा से कबल जो सियासी सरगर्मियां हैं और इसी हवाले से जो बात हो रही है, और साथ में हम जिक्र करेंगे नैब का भी। जैसे जैसे 13 नवंबर करीब आ रहा है तो जो जलसे की मेज़बान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, उसकी तरफ से इशारे हम कह सकते हैं कि आ रहे हैं कि बहुत अहम फैसले होंगे इस जलसे पे या इससे पहले ही। मरियम नवाज साहिबा ने असेंबलियों से इस्तीफ़े का जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करने के हवाले से भी इशारा दिया है। उन्होंने ये कहा कि कल यानी कि 8 दिसंबर को जो PDM का एक अहम इजलास होगा उसके अंदर इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम फैसले किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की जो तमाम अरकान हैं पार्लियामेंट से जिनका ताल्लुक़ है, उनको जब अगर अपनी पार्टीज़ की तरफ से ये कहा जाता है कि इस्तीफ़े दे दें तो फिर उसके बाद वो किसी किस्म के दबाव के नीचे ना आए और ना ही किसी की कोई अपील सुने। इससे पहले मीडिया में ये इत्तलात भी सामने आ चुकी हैं कि नवाज़ लीग पहले मरहले के अंदर पंजाब असेंबली से इस्तीफ़े देने का ऐलान कर सकती है और नेशनल असेंबली के जो इस्तीफ़े हैं वो फ़िलहाल ना आए। मगर ये जो सारी बातें हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से तो हो रही हैं, मगर कुछ लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस इशू के ऊपर बज़ाहिर खामोश नज़र आ रही है। मरियम नवाज साहिबा अगर गुफ्तगू कर रही हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दीगर रहनुमा भी इस तरह के इशारे दे रहे हैं, तो अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्तीफ़ों के मामले से कोई ख़ास क्लियर कट बयान नहीं दिया। हुकूमती हलक़े जो हैं वो भी इसी बात की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि PPP जो है वो इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ नहीं है। इसके साथ साथ एक जो और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि सेनेट के फोरम से नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं जैसे कि सियासी गिरफ्तारियाँ और जो नैब के अफसरान हैं उनकी डिग्रीज़, ये सब अब नैब जो सेनेट का फोरम है इससे ये काम होगा। सलीम मांडवी वाला साहब ने इस तनाजुर के अंदर वज़ीर आज़म को भी ख़त लिखा है और साथ में कहा है कि आर्मी चीफ को भी वो ख़त लिखेंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद है डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। ये मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वेलकम टू द शो डॉक्टर नफीसा शाह। थैंक यू जी। नफीसा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो इतनी कुछ लोग कहते हैं इशारे हैं, मगर कुछ के ख्याल में इशारे से भी ज़्यादा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ तो अब लग रहा है कि इस्तीफ़ों के ऑप्शंस पे काफ़ी हद तक तैयार है। क्या ये बात उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी की है या अभी मतलब कि उनकी तरफ का हम कह सकते हैं कि ये उनका इरादा नज़र आ रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस इशू के ऊपर अभी उन्होंने PDM के इजलास में बात करनी है और उसके बाद फैसला करेंगे। देखिए, जो PDM के इजलास होते हैं उसका जो एलानिया है वो ब्रीफिंग की सूरत में मीडिया से शेयर होता है। जो 20 सितंबर को जो एलानिया हुआ उसमें जो एक्शन प्लान है उसमें इस्तीफे मौजूद हैं, लेकिन वो आखिरी पॉइंट है जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट था। पहले मरहले में जलसे हैं, जो जलसे इस वक्त हो रहे हैं, इस वक्त हम पहले मरहले में हैं। उसके बाद लॉन्ग मार्च है और उसके बाद जो फाइनल ऑप्शंस हैं उनमें दीगर जो है वो तजावीज़ हैं जिसमें नो कॉन्फिडेंस पार्लियामान में अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशंस भी हैं और उसमें इस्तीफे भी हैं। तो इस वक्त वो थर्ड स्टेज पर है और कल PDM का इजलास होगा। उसमें अगर ये डिस्कस होता है इस्तीफों का मामला या उससे जो सेकंड स्टेज है जिस पे अगर हम पहले एलानिया की बात करें तो अब तो जलसे जुलूस वाला सिलसिला इस वक्त जारी है। अभी 13 को जलसा होने वाला है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम होगा 27 को शहीद बीबी की जो शहादत का दिन है, बहुत अहम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए।
تو اس کے بعد لانگ مارچ کے اوپر بحث ضرور ہوگا کیونکہ وہ ہمارے اعلانیہ میں ہے، اور استعفوں پر بحث ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ابھی وہ جو اعلانیہ پبلکلی شیئر کیا گیا ہے وہ تھرڈ سٹیج پر ہے، اور اگر کل ڈسکس نفیسہ ہوتا ہے صاحبہ، یہ تو پھر جی نفیسہ صاحبہ، آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پھر مریم نواز صاحبہ نے جلد بازی کی ہے استعفوں کی بات کر کے، اس طرح انہوں نے اعلان کر دیا، بیکاز آپ تو کہہ رہی ہیں کہ جلسے جلوس ہیں، اس کے بعد لانگ مارچ ہے، اور پھر تیسرا اور آخری جو مرحلہ ہے استعفے اس کے اندر ہے، تو پھر کیا ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ذرا جلد بازی کر دی ہے یہ اعلان کر کے؟ دیکھیں، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ایک جماعت کی وائس پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے آپس میں مشاورت کی ہوگی اور انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن اس وقت میں جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور حقائق میں یہ ہے کہ یہ لاسٹ آپشنز میں ہے، یہ میں بالکل ہرگز نہیں کہہ رہی کہ استعفے جو ہیں وہ نہیں ہے آن دا ٹیبل، آن دا کارڈز، استعفے بالکل ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی تیار ہے، لیکن یہ ڈسیشنز جو ہیں مرحلے وائز ہوں گے، اور ڈسیشنز جو ہیں کنسنسس کی بنیاد پر ہوں گے، کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کل 11 جماعتوں کا جو ہے وہ کٹ ہے، اور اس میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ کنسنسس کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو نفیسہ صاحبہ، تو جب یہ پی ڈی ایم کے اندر یہ 3 مرحلے ڈیسائیڈ ہوئے تھے جس بھی سٹیج پہ کہ یہ مرحلہ وار سٹیپس لیے جائیں گے، اقدامات لیے جائیں گے، تو کیا کوئی ٹائم لائن تھی کہ تب تک ہونا ہے؟ اور یہ میں استعفوں کے حوالے سے نہیں پوچھ رہی، یہ میں لانگ مارچ کے حوالے سے پوچھوں، کیا لانگ مارچ کے لیے بھی کوئی وقت طے کیا گیا تھا کہ اگر کرنا ہے، اگر پی ڈی ایم لانگ مارچ کرے گی تو وہ جنوری میں ہوگا یا جنوری سے مارچ تک ہوگا، یا وہ بالکل جو ٹائم لائن تھی اس کے اوپر کوئی ایسا گفتگو نہیں ہوئی، کوئی حتمی بات نہیں ہوئی؟ مجھے ریفر کرنا پڑے گا اس ڈاکیومنٹ کو جو مجھے پتا ہے، جو اعلان کی ڈیٹ، جو اعلان آپ ہمارے سامنے ہے وہ آخری ڈیٹ 13 دسمبر کی ہے جلسوں کی، اس کے بعد کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں ہے، یقیناً نیکسٹ ایئر تک یہ سارا معاملہ جائے گا، دسمبر کے بعد یہ معاملہ سارا جائے گا، اور وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، یہ تو کل جو اجلاس ہے جو اسلام آباد میں ہوگا، مکسڈ اجلاس ہوگا، کچھ زوم میں ہوگا، کچھ فزیکل اجلاس ہوگا، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کل طے پائیں گے، کل یا ویری کوئکلی نفیسہ اگر کل صاحبہ، کنسنسس نہیں ہوتا تو پھر آگے ہوگا، مگر کیا صاحبہ یہ بھی کوئی گنجائش ہے یا کہ اگر پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر کنسنسس نہیں ہوتا تو ایک جماعت الگ سے یا ایک سے زیادہ جماعت الگ سے استعفے دے دیں اور باقی نہ دیں، اور وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کا فیصلہ نہ ہو؟ دیکھیں، مجھے یہ نہیں پتا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ اگر پی ڈی ایم کے فیصلے کنسنسس سے نہیں ہوتے تو پھر یہ پی ڈی ایم کو یقیناً انڈرمائن کرے گا، تو ایکسپیکٹڈ یہ ہوگا، اوبیسلی ہر کوئی جماعت اپنے اپنے آزاد ہے، اپنے اپنے بحیثیت اپنی جماعت ایک سٹیپس لینے کے، لیکن یہ ایشوز کیونکہ آلریڈی ہمارے ایجنڈا میں درج ہیں، یہ ایشوز 26 نکات ہمارے ایجنڈا میں درج ہیں، ایکشن پلان ماہ سمیت استعفے، ماہ سمیت نو کانفیڈنس موشن، ماہ سمیت جلسے ہمارے اعلانیہ میں درج ہیں، منٹڈ ہیں، تو اگر کوئی سولو فلائٹ لے گا کسی بھی معاملے میں تو پھر وہ obviously وہ پھر پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور نفیسہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جلسہ اگر دھرنے میں تبدیل ہوگا تو یہ فیصلہ بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا اور ابھی تک نہیں ہوا؟ جی یقیناً یہ ہوگا، یہ پی ڈی ایم کے ہی پلیٹ فارم پہ ہوگا، اور جو معاملات جس طریقے سے جا رہے ہیں تو ہمیں تو یہ ظاہری بات ہے، عوام کی بھی یہی توقع ہوگی کہ اس کی انٹینسٹی میں ہمیں اس کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ استعفیٰ ہمارا مطالبہ جو ہے، ہم اس کا سم ٹائمز ہمارا آبجیکٹو جلسہ نہیں ہے، نہ ہمارا آبجیکٹو لانگ مارچ ہے، نہ ہمارا آبجیکٹو استعفوں کا ہے، وی فرگیٹ کہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ کٹ پتلی حکومت کو، اور لیڈ بائی ایک کٹ پتلی وزیر اعظم، اس کو ہمیں گھر بھیجنا ہے، تو ہمارا آبجیکٹو تو یہ ہے کہ یہ
اور اسی کے اوپر ہمیں حکمت عملی بنانی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہو پارلیمنٹ کے باہر ہو. آبجیکٹو تو ان کو گھر بھیجنے کا ہے، وہ اس کے صحیح. پھر ہمارے یہ سارے ٹیکٹکس جو ہیں، یہ سارے سٹیپس جو ہیں یہ اس کی طرف ہیں. آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ ہم استعفے دیں. یہ بالکل استعفوں کا صحیح. معاملہ شاید اس سٹیج پر آئے گا جہاں اگر ہم ان کو فورس کرانا چاہیں الیکشنز کی طرف. لیکن اس وقت جو ڈیمانڈ صحیح. ہے، جس پہ یک رائے ہے، ایک رائے ہے کہ خان صاحب گھر جائیں. خان صاحب سے حکمرانی بالکل نہیں ہو رہی، صحیح. پاکستان معاف اسٹینڈ کریے گا اسٹل. نفیسہ صاحبہ، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ویری کوئکلی، یہ جو سلیم مانڈوی صاحب کی طرف سے بیان آیا ہے اور نیب کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت سخت سٹینڈ لیا ہے، کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے، یا ہم کہیں کہ سینٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اگر اس میں کوئی ادارہ انوالو ہوگا تو وہ سینٹ کا ہوگا، ناٹ پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیے، مانڈوی والا صاحب نے جو obviously جو پریولیج موشن موو کرنے جا رہے ہیں، یا جو ایکسپلینیشنز ان کو نیب نے جو کافی بڑی غلطی کی ہے جس قسم کے انہوں نے، اور یہ صرف ایک نہیں ہے، یہ تو ایک obviously ایک ڈیپیوٹی جو ہمارے چیئرمین ہے، یہ ان کا ڈائریکٹ ایک استحقاق ہے، اور ایک یقیناً ایک امیونٹی بھی حاصل ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے اور جیسے کیا ہے وہ بالکل غلط ہے. تو اس کے اوپر یقیناً وہ ان کا پروگیٹو ہے کہ اس کے اوپر وہ پریولیج موشن لے کر یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ کریں. جہاں تک ہمارا پارٹی کا موقف ہے وہ تو سٹیٹڈ ہے کہ نیب جو ہے ایک اب ادارہ بن چکا ہے سیاسی استحصال کا، سیاسی انجینئرنگ کا. اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے. اور رولنگ پارٹی جو ہے وہ نیب کو استعمال کر رہی ہے، اس کی بالکل تحقیق بھی ہونی چاہیے. نیب اس وقت بہت ہی شدید متنازع ادارہ بن چکا ہے، اور ہر بچے کو پتا ہے کہ نیب کا استعمال صرف بحیثیت ایک ہتھیار کی طرح ہو رہا ہے، اور اس کے نشانے پر جو ہے وہ تقریباً اپوزیشن ہے. اور اس لیے آج آپ کا دیکھیں کہ ملک بھی سٹینڈ سٹل پر ہے. آپ کے جمہوری جو اقدار ہیں، جمہوری ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں سٹینڈ سٹل پر ہیں، سیاسی ادارے سٹینڈ سٹل پر ہیں. اور اس میں نیب کا بہت متنازع کردار ہے اور بہت افسوسناک کردار ہے. بالکل نفیسہ صاحبہ، مگر پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ مانڈوی والا صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کے پیچھے کھڑی ہو، تو کیا یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں نیشنل اسمبلی بھی انوالو ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ پی ڈی ایم کے فورم پہ بھی اس پہ بات کریں، سینٹ اور نیشنل اسمبلی بھی اگر دونوں اس طرح کے اقدامات لے تو دس کین بیکم اے بگر موو. تو کیا اس طرح کا کوئی ڈسکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہوا ہے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ نیب لا ایک ڈریکونین لا ہے، نیب لا ریپیل ہو، اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ہو، اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اکراس دا بورڈ ہو. اس میں کوئی بھی سیکرٹ کاؤز جو ہے وہ نہ ہو. ہمارا یہ موقف ہے. اور سلیم مانڈوی والا کی obviously ایک اسپیسیفک کمپلینٹ ہے، لیکن جنرلی جو بھی اس قسم کے اکاؤنٹیبلٹی میکنزمز ہوں گے، جو نیب کے جو ایکسیسو ابیوسو ان کے ایکٹس ہیں، ان کے اوپر کوئی جو اکاؤنٹیبلٹی میکنزمز ہیں، ہم ان سب کا خیر مقدم کریں گے، ماں سمیت جو مانڈوی والا صاحب اس وقت کرنے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ نفیسہ، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کووڈ-19 کی، اور اس حوالے سے جو ویکسینز اب تیزی سے مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کرونا ویکسین کے حوالے سے آنے والی خبروں کا. دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی جو کرونا کی دوسری لہر تھی وہ تو لگ رہا تھا کہ تیزی سے دنیا بھر میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ اطلاع بھی آ رہی تھی کہ تمام ممالک کے اندر ویکسین کے جلد استعمال کے حوالے سے تیاریاں بھی شروع ہو رہی تھیں. اگر کرونا وائرس کے حوالے سے ہم ذکر کریں ان ممالک کا جہاں بہت زیادہ اموات یا کیسز ہوئے ہیں، تو obviously سب سے پہلا نمبر امریکہ کا ہے.
اور اسی حوالے سے یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جو ویکسینز تھیں ان کی ڈیولپمنٹ میں کام بھی سب سے زیادہ یہیں نظر آ رہا تھا. 2,80,000 اموات ہو چکی ہیں, 1.5 کروڑ کے قریب جو افراد ہیں ان کو کرونا کی انفیکشن ہو چکی ہے. اور جو خبر آئی سب سے پہلی ویکسین کے حوالے سے وہ بھی امریکہ سے آئی. امریکن کمپنی فائزر نے جرمن دواساز کمپنی بایون ٹیک کے ساتھ کرونا کے خلاف ایک ویکسین جو تھی اس کو تیار کرنے کا دعویٰ گزشتہ ماہ کیا تھا. 10 دسمبر کو امریکن ادارہ جو ہے فیڈرل ڈرگ اتھارٹی, اس نے اس ویکسین کو امریکہ میں استعمال کی اجازت دینے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لینا ہے کہ استعمال کی اجازت ہوگی کہ نہیں. اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ 11 دسمبر سے امریکہ میں یہ ویکسین استعمال ہونے کا امکان ہے. ساتھ ساتھ برطانوی حکومت نے بھی جو ہے وہ اجازت دے دی ہے اس ویکسین کو, اور وہاں بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جو ویکسین ہے وہ ڈسٹریبیوشن کے سٹیج تک پہنچ چکی ہے. اسی طرح روس کے اندر جو ویکسین تیار کی ہے اس کے لانچ کا اعلان بھی سامنے آ گیا ہے. اب زیادہ تر جو ویکسینز اب تک سامنے آئی ہیں ان کی جو افیکٹونیس ہے اس وائرس کے خلاف وہ 90 سے 70% تک ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یونس صاحب, یہ ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیز ہے میری لینڈ یونیورسٹی. ویلکم ٹو دی شو سر. ڈاکٹر صاحب, بہت تیزی سے جو ویکسین ہے نہ صرف وہ ڈیولپ ہوئی ہے, اس کی پروڈکشن بھی شروع ہو گئی ہے. بڑے ممالک کے اندر تو کہہ رہے ہیں کہ وہ یو نو رول آؤٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی اس کا شروع ہو گیا ہے, وہ لگنا شروع ہو جائے گی. پر سر ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ویکسین جو ہے اتنی تیزی سے اگر ڈیولپ ہوئی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ رہ گیا ہوگا, کوئی جلد بازی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں اس طرح کی جو خدشات ہیں ان میں کتنی کوئی صداقت ہو سکتی ہے, یا کین وی ری ایشور دیز پیپل کہ یہ ویکسینز کس طرح تیار کی گئی ہیں, اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے؟ جی ایسا نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کارنرز کٹ کیے گئے ہیں. اگر آپ ایک پورا صفحہ ٹائپ کریں 15 منٹ لگا کے اور میں اسی ورڈ ڈاکیومنٹ کو کٹ اینڈ پیسٹ کر لوں تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں نے کام خراب کیا ہے, میں نے اس کو زیادہ ایفیشینٹلی کیا ہے. اس ویکسین کے 4 سٹیپس ہوتے ہیں. جو کینڈیڈیٹ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے شروع میں جب آپ ویکسین ڈھونڈتے ہیں تو 1 سے 2 سال لگ جاتے ہیں اس میں 1 ہفتہ لگا کیونکہ سارز اور مرز جو کرونا وائرسز ہی ہیں ان کی ریسرچ استعمال ہو گئی اس پہ. اس کے بعد جب آپ مریضوں کو انرول کرتے ہیں فیز 1, 2, 3 ٹرائلز میں, اس میں 5 سے 7 سال لگ جاتے ہیں. اس میں 3 سے 4 مہینے لگے کیونکہ ڈیزیز اتنی زیادہ ہے پوری دنیا میں کہ لوگوں کو انرول کرنا مشکل نہیں تھا. اس کے بعد جو فیکٹریز بنتی ہیں, جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کے لیے, وہ انویسٹمنٹ ڈیسیشنز ہوتے ہیں, وہ ان کو سیکوینشلی کرتے ہیں جب ان کو پتہ ہو کہ اب ہمارا انویسٹمنٹ ضائع نہیں ہوگی. لیکن اس دفعہ گورنمنٹ نے ان کو فائنینشیل گارنٹیز دی جس کی وجہ سے وہ مینوفیکچرنگ پیرالل سٹارٹ ہو گئی. اور آخری چیز ہے ایف ڈی اے اپروولز جس پہ 1 سے 2 سال لگ جاتے ہیں, لیکن اس وقت پینڈیمک کے پریشر کی وجہ سے وہ ریویو جلدی ہو رہا ہے. تو میں اس کو کٹ اینڈ پیسٹ کی طرح دیکھتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم نے اسی صفحے کو اتنا ہی ٹائپ کیا ہے, وہی الفاظ ہیں, نئی ٹیکنالوجی یوز کر لی ہے. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر فہیم یونس کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر فہیم یونس صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح اب ذرا پروسیس کو تیزی سے وہ بے شک کیا ہو بٹ کوئی کارنرز نہیں کٹ کیے گئے. بٹ سر کچھ لوگوں کا یہ بھی خدشہ ہے یا تنقید آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اتنی جلدی ویکسین ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کے ہو سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ بعد میں پتہ چلیں, کوئی 6 مہینے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ویکسین جب ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ سالوں کے بعد پتہ چلتے ہیں. تو اتنی تیزی سے جب آپ سب کو اس کو ڈیولپ بھی کر لیا, لوگ لگا بھی لیں گے تو جو اس کے اگر کوئی مسائل ہیں تو ان کا پتہ ہی نہیں چلے گا انیشلی, اور وہ اس لیے بھی گھبرا رہے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہ ویکسینز نہیں لگوائیں گے. جی دیکھیے, سائنس اس طرح تو نہیں ہوتی کہ میں کیا کہتا ہوں یا لوگ کیا کہتے ہیں. سائنس تو یوں ہوتی ہے کہ تحقیق کیا کہتی ہے, ریسرچ کیا کہتی ہے. اب ریسرچ یہ کہتی ہے
کہ 99% جو ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ تو ارلی ہوتے ہیں، وہ پہلے 1-2 دن میں ہوتے ہیں، بخار ہو گیا، نکاہت ہوئی، جسم میں دردیں ہیں، ٹیکے کی جگہ پہ درد ہے، یہ کامن ہے، 5 سے 8% لوگوں کو یہ ہوتا ہے۔ جو لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس کی لوگ بات کرتے ہیں، اگر آپ اس پہ تحقیق دیکھیں گے تو ٹپیکلی دیٹس 1 in a million، 10 لاکھ میں سے کسی ایک کو یقیناً ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے ریئر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں میں سے شاید کسی کوئی ایک انسان ایسا ہو جس کو بہت لانگ ٹرم کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ ایبسولوٹلی یہی نمبرز ہیں۔ اگر اس نمبر کو آپ لے کے چلیں تو شاید آپ کو گاڑی بھی ڈرائیو نہیں کرنی چاہیے، بیکاز 10 لاکھ میں سے کسی ایک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ شاید آپ کو میکڈونلڈ اور باہر کا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، بیکاز ان سب سے بھی انفیکشنز آ سکتے ہیں۔ سو یہ جو لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس کی بات ہے، یہ بہت ضروری ہے سمجھنی کہ 1998 میں ایک ریسرچ چھپی تھی لینسیٹ میں، جو ایک بہت بڑا آرٹیکل ہے، جس میں صرف 12 بچوں کو میزل، ممس اور روبیلا کی ویکسین لگنے کے بعد ایک خدشہ ظاہر ہوا تھا کہ شاید ان کو آٹزم ہوا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ریسرچ ڈی بنک کی گئی، یہ ثابت ہوا کہ وہ غلط تھی، اس کے اندر ان ایتھیکل ایشوز تھے، اور وہ ریسرچ لینسیٹ نے 12 سال کے بعد 2010 میں ریٹریکٹ کر لی، جو کہ ایک بہت ان یوزول سٹیپ ہے۔ میڈیکل جرنلز اپنی ریسرچ کو ریٹریکٹ نہیں کرتے، اور اس کے بعد میرے خیال میں درجنوں ایسی تحقیقی مقالے، ریسرچ پیپر لکھے جا چکے ہیں جو یہ پروف کرتے ہیں کہ اوور آل ویکسینز کے کوئی ایسے خطرناک سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ڈر جائیں۔ اگین نتھنگ از زیرو، کوئی لوگوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویکسین کا زیرو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، لیکن وہ اتنے کم ہوں گے جو ہماری تحقیق کہتی ہے کہ اس کے مقابلے میں روزانہ 9 سے 10 ہزار لوگ دنیا میں مر رہے ہیں کووڈ سے۔ میں ہاسپٹلائزیشن کی بات نہیں کر رہا، اموات کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کو آپ کو کمپیئر کرنا ہے کہ ایک رسک کے ساتھ دوسرے رسک کو کمپیئر کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو پھر جب آپ بات کریں کہ کوئی اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ویکسینز کا، کوئی کارنرز بھی کٹ نہیں کیے گئے، تو کیا وجہ ہے کہ جنرلی بھی ہم بات کرتے ہیں پاکستان جیسا ملک ہو یا امریکہ جیسا ملک کہ لوگوں کو وہ جس کو اینٹی ویکسرز کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ویکسینز نہیں استعمال کرنا چاہتے، اور خاص طور پہ جب سے کرونا آیا ہے اور اس کی ویکسین کی بات ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ کیوں اس طرح کے شبہوں کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ویکسین جو ہے نہیں لگوانی چاہیے؟ دیکھیے یہ تو ایک بڑا کمپلیکس کوسچن ہے اور اب ہر بندہ اپنی سوچ سے اس کا جواب دے سکتا ہے۔ میری نظر میں یہ ہے ایشو اعتبار اور ٹرسٹ کا، اور اس میں ویکسین کوئی الگ چیز تو ہے نہیں۔ ہم دنیا میں اب جو حالات جن میں آپ جی رہے ہیں، ہمیں یہ ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ یہ جو گرین سگنل مجھے نظر آ رہا ہے دوسری طرف سے کوئی تیزی سے نہیں آ رہا ہوگا۔ ہمیں دوائی جو خریدنے جاتے ہیں اس پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا، ہم گوشت لیتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ بکرے کا ہے یا کسی اور جانور کا ہے۔ سو the list goes on and on۔ تو انفارچونیٹلی حالات ایسے ہیں کہ ہم اس دنیا کے دور میں رہ رہے ہیں کہ جب ٹرسٹ خراب ہے ہر چیز کا۔ ویکسین از جسٹ ون آف دیٹ بگ پیس، اس بگ پکچر کے اندر اس کا ایک حصہ ہے ویکسین۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں اتنی ریسرچ ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ میں کسی کو یہ پش نہیں کرنا چاہ رہا کہ آپ ضرور ویکسین لگوا لیں، آپ کو اپنا ڈیسیژن خود کرنا چاہیے۔ میرا کام کسی کو پرسویٹ کرنا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو انفارم کرنا ہے کہ جو سچی بات میں اپنی فیملی کو بتا رہا ہوں، میں اپنے پیشنٹس کو بتا رہا ہوں، وہ میں اپنے ملک کے لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ دیٹس اٹ، لوگوں کا اپنا فیصلہ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ اب جو ویکسین کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں ہمیں یو کے یا یو ایس جیسے ممالک کے اندر نظر آئے گا، شاید فرنٹ لائن ورکرز کو پہلے لگے، پر آپ کے خیال میں کتنی تیزی سے یا کتنی سلولی ہمیں اس کا اثر ہوتے ہوئے نظر آئے گا آن دا نمبر آف ہاسپٹلائزیشنز، آن دا اسپریڈ آف دا وائرس، آن دا نمبر آف ڈیتھس؟ آپ اگلے آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ جی دس از اے ویری گڈ کوسچن۔ آئی تھنک اٹ ول بی ویری سلو۔ جو امپیکٹ ہوگا اس کا یہ ایسے نہیں ہے کہ چٹکی بجی اور پینڈیمک ختم ہو گئی۔ آئی تھنک 2021 اگلا سال جو ہے، سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ماسکس، سوشل ڈسٹینسنگ اور احتیاط کا سال ہے ویکسین کے باوجود، اور اس کی یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ویکسین کے لیے اب ایک لمبی لائن لگے گی۔ ویکسین کی مقدار اس سے بہت کم ہوگی جتنے لوگوں کو وہ درکار ہے۔ ایک ویکسین اپروو ہوگی، پھر دوسری، پھر تیسری، اس پہ بہت وقت لگے گا۔ یہ ایک بہت سلو
انرول پروسیس ہوگا، ایون ویسٹرن ممالک میں بھی. میرے ہاسپٹل میں اس مہینے ویکسینیشن شروع ہو جائے گی موسٹ لائکلی بائی دی اینڈ آف دس منتھ. آج لنڈن میں شاید ویکسینیشن شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس کو 1 to 100 تک دیکھیں کہ اگر ہمیں 0 سے 100 تک جانا ہے، تو میرا پرسنلی یہ خیال ہے کہ ہم شاید 50 تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے 2021 میں. تو یہ ایک بہت لمبا آپریشنل پروسیس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ ویکسین کوئی چاند پہ پہنچنے کی ریس نہیں ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس ملک نے کیا ویکسین بنائی، یہ تو ایک انسانیت کا کام ہے. جو رشیا کی ویکسین ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس بہت کم ڈیٹا ہے، اس لیے میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کس ملک سے آ رہی ہے، اس کی تحقیق نہیں ہے ہمارے سامنے. اسی طرح چائنا کی جو ویکسین ہے ابھی 3rd phase ٹرائلز اس کے میں نے نہیں دیکھے. اس لیے ہم ان چیزوں کی بات کریں گے جن کا ڈیٹا ہمارے سامنے آتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ یہ انرول ہوگا سارا معاملہ اگلے سال میں. صحیح، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پشاور کی. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پشاور کے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہونے والی ہلاکتوں کا. آکسیجن سلنڈرز کی کمی کی وجہ سے 6 جو مریض تھے ان کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی ہے، اور اس معاملے پہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت تھی اس نے ایک انکوائری کا حکم دیا، اور اب تک 7 جو افراد ہیں ان کو ہسپتال کے جو عملے سے معطل کر دیا گیا ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر صاحب، بیورو چیف ڈان نیوز پشاور. ویلکم ٹو دا شو علی اکبر صاحب. جی بتائیے گا کہ جو تحقیقاتی رپورٹ اس کے اندر کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں، کیسے یہ واقعہ پیش آیا اور کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا؟ شکریہ عرفہ صاحبہ. جو کل سے ہم نشاندہی بھی تھے، اور آج جو بورڈ آف گورنر کی جو رپورٹ آئی ہے تو اس میں بھی یہ واضح ہو گیا ہے کہ سسٹم کی خرابی، تو سسٹم کی خرابی مطلب کہ نیگلیجنس سے ہر سطح پہ ہے. اور یہ پتہ نہیں کب سے یہ واقعات ہوتے آ رہے تھے، تاہم یہ جگانے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا ہوا ہے کہ آگے اور لوگوں کی زندگیوں کو جو خطرات درپیش ہے اس کے لیے اقدامات اٹھائے. اور اس کا یہ ہے کہ 10,000 جو کیوبک میٹر ان کا ہوتا ہے ٹینک میں، آکسیجن ٹینک میں، وہ ان کا جو ہے آکسیجن والوں کے ساتھ جو کمپنی ہے ان کے ساتھ معاہدہ تھا. اور اس سے ایک دن بھی نہیں، اس واقعے سے ایک دن بھی نہیں، 2 دن قبل جو وہ آکسیجن یہاں پر فل کر کے گئے تھے تو وہ تقریباً 4,000 کیوبک میٹر تھا. تو یہ آپ اندازہ کریں، جبکہ ان کے پاس آئسولیشن میں اور آکسیجن پہ تقریباً 90 پیشنٹ جو تھے ان کے پاس موجود تھے. تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہے کہ یہ کس طرح کی نیگلیجنس ہے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں کہ تقریباً 100 کے قریب لوگ ہے، پینڈیمک ہے، اور آکسیجن کی شدید جو ہے وہ ضرورت ہے. تو آج یہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ ان کی غلطی ہے، سسٹم کی خرابی ہے، یا چیکنگ نہیں کیا. اور اس سے اندازہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کہ جو KTH کے جو ڈائریکٹر تھا طاہر ندیم، تو اس کو بھی معطل کیا ہے، اور اس سمیت جو عملے کے 6 اور لوگ تھے تو ان کو بھی معطل کیا ہے. تاہم صرف معطلی سے یہ جو ایک کرمنل غفلت ہے تو یہ دب جائے گا. اس پہ آج اجلاس ہوا، وزیر اعلیٰ نے اس پر عدم جو ہے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور ان کو ہدایت کی ہے کہ قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ جو بھی ذمہ دار اس کے اندر ہوں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو اب جمعے کو جو ہے سر اب کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا جو مطلب کہ یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے، تو پورا سال آکسیجن کی جو فراہمی جو ہے وہ ایک بہت اہم ایشو رہی ہے اسپتالوں کے لیے. Have they come close to a situation like this in the past? مطلب کہ پچھلے سال میں کہیں کوئی ایسی غفلت پہلے بھی ہوئی ہو کہ کسی کے جان نہ گئی ہو، مگر یہ کہ آکسیجن جو ہے وہ کوئی چیک نہیں کر رہا تھا کہ اور آرڈر کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟
جی بالکل، اور ان سے جو ہے عارفہ جو بڑے بڑے دعوے کیا جاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے پینڈیمک میں اور اسپتالوں کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے اور جو ہے کرونا کے لیے جو ہے بہتر اقدامات اٹھائے گئے ہیں، تو یہ وہ اقدامات تھے اور جو ہے اس سے حکومتی قلعی کھل گئی ہے کہ کس طرح 90 کے قریب لوگ آپ کے پاس آئسولیشن وارڈ میں ہے اور سب کے سب جو ہے ان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اور حال یہ ہے کہ آپ کے عملے کو، آپ کے انتظامیہ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو لوگ آکسیجن پہ ہے ان کے لیے ہمارے پاس آکسیجن اویلیبل ہے بھی یا نہیں۔ ایون اب یہاں تک بات آپ پہنچی ہے کہ جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں کہ جو آکسیجن کمپنی ہے اس کے ساتھ جو رابطہ، جو ان کے ساتھ معاہدہ تھا تو 2017 میں ختم ہو چکا ہے اور اس کو جو ہے اس کے بعد کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، کوئی ریٹن میں اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ غفلت کی انتہا ہے اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آیا کہ جو ایک 7 لوگوں کی جانیں گئی، اور آگے بھی اللہ مزید جو ہے ان کو ہدایت دے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔